सल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज के अरकान शुरू हो रहे हैं। 8वीं ज़िलहिज्जा को हज के अय्याम शुरू होते हैं, 8वीं ज़िलहिज्जा से, और उससे पहले 7वीं ज़िलहिज्जा से ही जो इंतज़ामिया है, मुअल्लिम लोग हैं, वो मक्का मुकर्रमा से हाजियों को मिना ले जाते हैं। 7वीं ज़िलहिज्जा की शाम से बस तो आकर बहुत पहले से खड़ी हो जाती है, लेकिन उमूमन इशा के बाद ही ले जाते हैं। सुन्नत तो ये है कि मक्का मुकर्रमा में रहें और फजर की नमाज पढ़कर मिना जाएं, लेकिन मिना जाकर टेंट देखना, तलाश करना, अपने खैमे तलाश करना बहुत मुश्किल काम है, वो हमारे बस में नहीं है। इसलिए अगर शाम में रात में ले जाते हैं तो जाने में कोई हरज नहीं, खिलाफ सुन्नत तो नहीं है, जा सकते हैं, उनकी अपनी परेशानी है। तो 7वीं ज़िलहिज्जा को आप जिस तरीक़े से एहराम का गुस्ल बताया गया, एहराम का गुस्ल करें, गुस्ल एहराम, फिर सलातुल एहराम है, 2 चादरें पहनकर सलातुल एहराम पढ़ें, सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ें, और सर से कपड़ा हटाकर दुआ करने के बाद सर से कपड़ा हटाकर नीयत करके तलबिया पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो नीयत शुरू हो जाएगी। अब एहराम की पाबंदियां हैं, जो पाबंदियां बताई गई उन पाबंदियों पर अमल करते हुए हज अदा करें। बसा औक़ात ऐसा होता है कि माल अल्लाह दिए हुए होते हैं, तो ये नीयत होती है या ये ख्याल होता है कि हज कर लेंगे जैसे भी हो, अगर दम वाजिब होगा तो दम भी दे देंगे। तो ये गलत ख्याल है, कबीरा गुनाह हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि गलती के बग़ैर हम हज करें, कि जानबूझकर भी या अनजाने भी गलती ना हो, इस तरह से सीख कर करें। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जानबूझकर नमाज में वाजिब छोड़ दे और ये कहे कि सजदे सहू तो है वो कर लेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कोई नहीं करते। तो ऐसे ही हज में भी होना चाहिए कि गलती के बग़ैर कि कोई दम वाजिब ना हो, बिल्कुल सुन्नत के मुआफ़िक हमारा हज हो, इस तरीक़े से हज अदा करने की कोशिश करें। तो रात में एहराम के साथ मिना जाएंगे, और असल सुन्नत तो 8वीं तारीख़ को ज़ोहर की नमाज से 9वीं तारीख़ को फ़जर की नमाज तक 5 नमाज़ें मिना में अदा करनी है, लेकिन रात में जाने की वजह से 6 नमाज़ें हो जाती हैं कि 8वीं तारीख़ की नमाज फ़जर से 9वीं तारीख़ की नमाज फ़जर तक मिना में रहते हैं, दिन में और रात में। तो मिना में रहना 8वीं तारीख़ को दिन में और रात में सुन्नत मुअक्कदा है। मिना में कोई ख़ास रुकन, कोई ख़ास काम नहीं है, बस हालत एहराम में जो रहते वो ख़ुद बड़ी इबादत है। लिहाजा अपने टेंट में, अपने खैमे में रहें। मस्जिद खैफ करीब हो तो मस्जिद खैफ में नमाज़ें अदा करना मुस्तहब है। मिना की ये मस्जिद अल्लाह के नबी के ज़माने से है, मिना की ये मस्जिद। बाकी जो और मस्जिदें बनी हुई हैं वो अब बनाई गई हैं, पहले नहीं थी। मस्जिद खैफ में अगर जा सकते हैं तो ठीक है, वरना अपने ही टेंट में 2-4 टेंट वाले जमा हो जाएं, वक्त पर अज़ान दें और बाजमात नमाज अदा करें। सुन्नतें पढ़ें पहले की बाद की, और बाजमात नमाज अदा करें। और औरतें
بالکل آخر کی صف میں کھڑی ہو جائیں، پردہ کا انتظام کر کے آخر کی 1 یا 2 صفوں میں عورتیں کھڑی ہو جائیں گی تو باجماعت نمازوں میں ان کی بھی شرکت ہو جائے گی۔ مرد حضرات کی باجماعت نماز ہوگی تو عورتوں کی بھی ہو جائے گی۔ سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ آج چونکہ کوئی خاص کام نہیں ہے اس لیے آج تلاوت قرآن کریں، بیت اللہ بھی سامنے نہیں، طواف بھی نہیں، لہٰذا تلاوت قرآن کرتے رہیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک بھی پڑھتے رہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد لبیک 3 مرتبہ پڑھیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لبیک زور سے نہ کہیں، کچھ آواز سے مرد حضرات کہہ لیں اپنے اپنے طور پر۔ لبیک پڑھانا صحیح نہیں کہ کوئی ایک پڑھائے سب پڑھیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے طور پر لبیک کہہ لیں 3 مرتبہ۔ عورتیں بالکل آہستہ لبیک کہہ لیں، تلبیہ پڑھ لیں۔ دعائیں خوب مانگیں، اس لیے کہ حج شروع ہو چکا ہے اور مینا میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہاں بھی یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کو وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، درد سر ہوتا ہے، اس لیے مینا میں ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنا اپنا کام کریں، اپنا اپنا ذکر کریں۔ مینا میں حج کے ایام ہیں، حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ایسی بدبو سے بھی احتراز کریں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ خوشبو منع ہے، کہاں منع ہے، اور اگر خود بخود بدبو آ جائے منع نہیں ہے، خود بخود آ جائے تو منع نہیں ہے۔ میں اچانک ٹینٹ سے باہر گیا تو دیکھا بیڑی پی رہے تھے۔ انہوں نے یہ مسئلہ اپنے لیے ہی پوچھا اور عجیب ہوشیاری سے پوچھا کہ بیڑی بدبو خود بخود آ جائے تو منع نہیں ہے، تو منع تو نہیں ہے، تو بیڑی پینا شروع کر دیا۔ اب سوچیں اللہ تعالیٰ کو کس قدر یہ جو بدبو ہے ناپسند ہے۔ خوشبو منع ہے اس لیے کہ فقیرانہ حالت رکھنی ہے، بدبو فرشتوں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے، لہذا یہ کام نہ کریں، بچیں۔ اور بھی جو چیزیں صحیح نہیں ہیں ان سے پرہیز کریں۔ اور آج کل تو الحمدللہ سنا ہے کہ کھانا بھی پہنچا دیا جاتا ہے، تو وقت پر کھانا حاضر ہو جاتا ہے، کھانا کھا لیں اور عبادتوں میں لگے رہیں، باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ اگر مینا میں جمعہ آ جائے تو جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بعض علماء منع کیے ہیں، بعض علماء اجازت دیتے ہیں، بہرحال اجازت ہے۔ مینا میں اگر جمعہ پڑ جائے تو جمعہ کی اذان کہیں، 2-4 ٹینٹ والے 8-10 ٹینٹ والے جمع ہو جائیں اور پھر کچھ بیان ہو جائے اور خطبہ دیں اور پھر اس کے بعد 2 رکعت جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے۔ مینا میں اجازت ہے۔ عرفات میں اگر جمعہ آئے تو عرفات میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے، عرفات میں جمعہ پڑھنا منع ہے۔ مینا میں اگر جمعہ آ جائے تو یہاں بھی علماء میں اختلاف ہے، بہرحال پڑھنے کی گنجائش ہے۔ یہ 8ویں تاریخ کا قیام ہے جو مینا میں ہوگا۔ احرام کی پابندیوں پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ کہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے، درمیان میں ہی وہ بات کہہ دوں کہ اگر بال خود بخود گر جائیں تو کیا ہوگا؟ خود بخود گرے تو کوئی بات نہیں، ہاں اگر سر کو ہم نے کھجلایا یا داڑھی کھجلانے کی وجہ سے سر سے داڑھی سے بال گرے تو 2-3 بال تو معاف ہیں، زیادہ بال گرے تو صدقہ فطر 1.25 کلو گیہوں اس کے بقدر صدقہ دے دیں یا اس کے بقدر قیمت دے دیں۔ اگر خود سے گریں تو معاف ہے، اگر آدمی کے کھجلانے کی وجہ سے بال گرتے ہیں
تو صدقہ فطر کے بقدر صدقہ دے دیں، پیسے دے دیں۔ آج کا مینا کا قیام ہے، کل آئندہ 9 ذی الحجہ ہے اور 9 ذی الحجہ کو عرفات جانا ہے۔ اصل جو طریقہ ہے، جو سنت مؤکدہ ہے، 9 تاریخ کو فجر کی نماز مینا میں ادا کریں، سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے عرفات جائیں۔ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن آج کل سنا ہے کہ معلم لوگ زبردستی کرتے ہیں اور رات ہی سے مینا سے عرفات لے جاتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو پھر آپ آج کی رات نہ جائیں، کل آئندہ روز سورج طلوع ہونے کے بعد آپ جائیں اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ تو آج سے نہیں، 100 سال سے ہی ایسا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں اونٹوں سے جاتے تھے، 100 سال پہلے۔ تو حضرت کے پاس معلم کا آدمی آیا، کہا کہ رات ہی کو مینا سے عرفات چلنا ہے۔ حضرت نے منع کر دیا، ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے دباؤ ڈالا، کہا ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا کل صبح کو ہم سواری نہیں دیں گے، اونٹ نہیں دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے مت دو، ہم پیدل چلے جائیں گے۔ تو پھر اللہ نے انتظام بھی کر دیا۔ تو اب بھی ویسا ہوتا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ مان جائیں اور زیادہ سے زیادہ رات میں منتقل کر دیں، لیکن اگر آپ نہ جائیں، ٹھہریں، تو الحمدللہ بسوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ تو سنت کے موافق حج ہونا چاہیے۔ وہ اپنی انتظامی پریشانی پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں گنجائش ہے وہاں تو ہم کر لے سکتے ہیں۔ جہاں صراحتاً سنت کے خلاف عمل ہو تو وہاں نہ کرنا اچھا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 9 تاریخ کو سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے عرفات جائے۔ میدان عرفات 20-30 منٹ کا مشکل سے راستہ ہے۔ بسیں آتی ہیں تو بہت ہی اطمینان کے ساتھ سوار ہوں۔ بس آتی ہے تو لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں، بسا اوقات حادثات ہو جاتے ہیں۔ جلدی نہ کریں، اطمینان سے جائیں، اور زوال کے بعد ہی سے میدان عرفات کا وقوف شروع ہوتا ہے۔ زوال سے شروع ہوتا ہے، زوال سے پہلے میدان عرفات کا وقت نہیں ہے، لہذا زوال تک جا سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہاں رک کر 2 بات سمجھیں۔ ایک تو 9 تاریخ کو صبح کی نماز سے تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے، 9 تاریخ کو۔ تو 9 تاریخ سے 13ویں کی نماز عصر تک مرد حضرات زور سے تکبیر تشریق 1 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیں، اور عورتیں اپنی جگہ بالکل آہستہ پڑھیں کہ ان کی آواز سنائی نہ دے۔ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کے بعد اپنے اپنے طریقے سے طور پر، اپنے انفرادی طور پر لبیک تلبیہ بھی پڑھ لیں۔ اور دوسری بات وہی ہے کہ زوال سے میدان عرفات کا وقت، یعنی اس میں وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور اب یہاں جو اہم بات ہے وہ سننی چاہیے کہ حج میں 3 فرض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ 3 فرض: احرام باندھنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا اور طواف زیارت کرنا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ احرام باندھنا، احرام تو ہمارا ہے ہی۔ میدان عرفات میں ٹھہرنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا فرض ہے، زوال سے غروب تک ٹھہرنا واجب ہے۔
دونوں میں فرق ہے. زوال سے غروب تک ٹھہرنا واجب ہے اور ویسے ہی ٹھہرنا فرض ہے. اور تیسرا جو فرض ہے وہ طواف زیارت ہے. طواف حج بھی کہتے ہیں، طواف فرض بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں. یہ 3 واجب ہیں، 3 فرض ہیں. 6 واجبات ہیں. پہلا واجب ہے مزدلفہ کا وقوف. مزدلفہ میں ٹھہرنا. کب ٹھہرنا وہ بات بتائی جائے گی. دوسرا واجب ہے جمرات پر رمی کرنا. تیسرا واجب ہے قربانی کرنا. چوتھا واجب ہے حلق یا قصر کرنا. پانچواں واجب ہے صفا مروہ کی سعی کرنا. اور چھٹا واجب ہے طواف وداع کرنا. یہ 6 واجبات. ان 6 واجبات سے لگے ہوئے اور بھی بہت سی واجبات ہیں، 20 یا 22 واجبات. اور یہ واجبات ایسے ہیں کہ ان میں سے اکثر واجبات ایسے ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیں تو دم واجب ہوتا ہے. اب آئیے عرفات پہنچیں گے. میدان عرفات میں زوال سے غروب تک ٹھہریں گے اور یہاں ظہر اور عصر کی نماز ہم کو ادا کرنی ہے. میدان عرفات میں مسجد نمرہ ہے. مسجد نمرہ میں اگر جاتے ہیں تو وہاں کوئی شرط نہیں ہے. وہاں کے امام کے پیچھے ظہر کے وقت میں پہلے ظہر کی نماز اور ظہر ہی کے وقت میں عصر کی نماز بھی ادا ہوتی ہے. ظہر کے وقت میں 1 اذان اور 2 اقامتوں سے. اذان ہوگی، اقامت ہوگی، نماز ظہر ہوگی، پھر اقامت ہوگی، نماز عصر ہوگی. حاجیوں کے حق میں اس دن ظہر کی نماز کے بعد فوراً عصر کی نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم مسجد نمرہ جائیں، اپنے خیمے میں نہیں، اپنے ٹینٹ میں نہیں. مسجد نمرہ میں کوئی شرط نہیں ہے. وہاں اگر پہنچتے ہیں، اور عموماً پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اپنے خیمے میں پڑھتے ہیں تو اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ یہاں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز ہوگی. اکثر علماء یہی کہتے ہیں. اگر مسجد نمرہ میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پہلے اور بعد کی کوئی سنت نہیں ہے، اس لیے کہ زوال ہوتے ہی وہ خطبہ دیتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اسی کے فوراً بعد عصر کی نماز ادا کرتے ہیں. عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو سنت پڑھنے کا موقع اب نہیں ملتا ہے. سنت کوئی نہیں ہے. اپنے ٹینٹ میں پڑھتے ہیں تو پہلے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور پھر عصر کی نماز عصر کے وقت میں. یہاں اس ترتیب سے پڑھیں گے اور ظہر کی اذان اور اقامت بھی ہوگی، عصر کی اذان اور عصر کی اقامت بھی ہوگی. لیکن بعض علماء نے، بعض فقہاء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ یہاں ٹینٹ میں بھی، ٹینٹ کے اندر خیمے میں بھی 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. اس لیے اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش. اگر اس پر عمل نہ کر کے آسانی کے لیے اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے کہ ظہر ہی کے وقت میں 1 اذان ہوگی، اقامت ہوگی، نماز ظہر ادا کر لیں، پھر اقامت کے بعد نماز عصر ادا کر لیں. اب ان علماء کے مطابق اب کوئی سنت نفل نماز نہیں ہوگی. میدان عرفات میں وقوف، ٹھہرنا فرض ہے. زوال سے غروب تک ٹھہرنا واجب ہے. اگر غروب سے پہلے کوئی نکل جائے تو دم واجب ہو جائے گا، لیکن کچھ دیر بھی ٹھہر جائے حج ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا.
تو غروب سے پہلے نہ نکلے۔ اب میدان عرفات میں دو نمازیں ہیں، ظہر اور عصر کی پہلے ہوتی ہیں اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز بعد میں عشاء کے وقت میں ادا ہوتی ہے۔ ابھی جو پورا وقت ہے کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ہو گئی، مثال کے طور پر 12:30 بجے وقت شروع ہوتا ہے تو 12:30 بجے آپ کی ظہر بھی ادا ہو جائے گی، کچھ دیر کے بعد عصر بھی ادا ہو جائے گی، تو سمجھے 10-15 منٹ میں آپ کی دو نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اب جو وقت ہے یہ پورا وقت دعاؤں میں لگانا ہے، دعاؤں میں خرچ کرنا ہے۔ عرفات کا قیام دعا ہی کے لیے ہے، اگر ہم غور کرتے ہیں دعا ہی کے لیے اللہ نے یہ قیام رکھا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں آپ جبل رحمت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے، اور جبل رحمت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ رحمت کا پہاڑ، اسی پہاڑ کے پاس اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتنی عظیم الشان آیت کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ نے دین اور اسلام کے کامل ہونے کا اعلان کر دیا، آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 80 دن باحیات رہے، پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ حجۃ الوداع ہے، آپ کا آخری حج ہے۔ تو میدان عرفات میں ٹھہرنا، لیکن جبل رحمت پر چڑھنا کوئی سنت مستحب عمل نہیں ہے۔ اگر ہو سکے آسانی سے جبل رحمت کے پاس نیچے ٹھہرے، اللہ کے نبی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہرحال جو عمل ہے وہ وقوف ہے، ظہر اور عصر کی نماز ادا ہو جائے اب وقوف کرنا ہے، اور یہ وقوف دعا کے لیے کہ کوئی اپنی دینی دنیاوی حاجت باقی نہ رہے، اللہ سے سب حاجتیں مانگیں، دینی حاجتیں ہوں، دنیاوی حاجتیں ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اللہ سے جیسے دین مانگنا عبادت ہے، دنیا مانگنا بھی عبادت ہے۔ اگر آدمی دعا کر کے دنیا مانگ رہا ہے یہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ دعا کے اندر عاجزی ہے، اور عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ دعا میں سراپا عاجزی ہے، اور عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر آدمی دنیا مانگتا ہے اللہ جب بھی خوش ہوتے ہیں، لہٰذا ہم دین بھی مانگے، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اور کوئی دعا باقی نہ رہے، اس لیے کہ 4-5 گھنٹے الحمدللہ یا 3-4 گھنٹے وہاں بڑی آسانی سے میسر ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک دم ایک ساتھ ٹھہرنا مشکل ہو تو پھر کچھ دیر دعا مانگیں، پھر بیٹھ جائیں، کچھ ذکر وغیرہ کریں، پھر کھڑے ہو کر دعا مانگے یا بیٹھ کر دعا مانگے۔ کھڑے ہو کر دعا مانگنا مستحب عمل ہے، اسی کو وقوف کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے تھے۔ تو دعاؤں میں ہم یہاں کوئی بخیلی نہ کریں، اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ اس وقت دعاؤں میں جتنا جی لگتا ہے کسی اور وقت نہیں لگتا۔ اور اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں غالباً اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن ظہر اور عصر کی نماز کو پہلے کر دیا، مغرب اور عشاء کی نماز کو بعد میں کر دیا، اور پورا وقت دعا کے لیے دے دیا گیا۔ لہٰذا دل کھول کر جی کھول کر اللہ کے حضور مانگے۔ آج کل کیا نظام ہے معلوم نہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عرفات کے میدان میں شاہی دعوت ہوتی تھی کہ بادشاہ کی طرف سے کھانا کا انتظام ہوتا، تو لوگ بادشاہ کا کھانا لینے کے لیے وہاں اتنی بھیڑ لگاتے اور اتنا وقت ضائع کرتے۔ جو شہنشاہ اعظم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی طرف سے اعلان ہے میں دعائیں قبول کر رہا ہوں اب کرو، تو اسے چھوڑ کر ادھر چلے جاتے۔
اگر اس دن وہ کھانا نہ بھی ملتا تو کوئی زیادہ نقصان نہ ہوتا، اور مقدر میں ہوتا تو بیٹھے ہوئے جگہ اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، ان کے پیچھے اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ ہمارا قیمتی وقت صحیح معنی میں خرچ ہو، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ واقعہ ہے کتابوں میں، بیہقی ایک اہم کتاب ہے شعب الایمان، امام بیہقی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے۔ احمد بن منیع بخاری شریف کے محدث ہیں، راوی ہیں، اور ابو عبید قاسم بن سلام یہ بھی بخاری شریف کے راوی ہیں۔ احمد بن منیع اور ابو عبید قاسم بن سلام رحمہم اللہ یہ دونوں حج پر گئے۔ احمد بن منیع کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں غسل کرنے کے لیے گیا، کسی حمام میں غسل کرنے کے بعد اپنا بیلٹ بھول کر آ گیا، اور پھر مجھے یاد نہیں آیا۔ جب میں مزدلفہ چلا گیا رات کے وقت مجھے یاد آیا کہ حمام میں نے اپنا بیلٹ چھوڑ دیا، تو میں اپنے ساتھی کو بتائے بغیر ہی چلا آیا۔ جب میں مزدلفہ سے میدان عرفات کے پاس آیا تو دیکھا کہ پورا میدان بندروں سے بھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات خون خار بندروں سے بھرا ہے، کہتے میں ڈر گیا۔ پھر میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے آگے بڑھا تو کسی نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا۔ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے میں اپنے حمام گیا تو مجھے میرا بیلٹ مل گیا۔ پھر میں وہ بیلٹ لے کر واپس آیا تو پھر پورا میدان بندروں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر قرآن کریم پڑھتے پڑھتے میں وہاں سے نکل گیا اور مزدلفہ پہنچا اپنے ساتھی ابو عبید قاسم بن سلام علیہ الرحمہ کے پاس۔ جا کر میں نے یہ واقعہ سنایا، یہ ماجرا بتایا، تو انہوں نے کہا تم نے جو بندر دیکھے وہ حقیقی اور اصلی بندر نہیں تھے، بلکہ دن بھر حاجی لوگ رو دھو کر جو گناہ چھوڑے تھے وہ بندروں کی صورت اختیار کر لی، بندروں کی شکل میں وہ بدل گئے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ گناہ کسی نہ کسی برے جانور کی شکل میں ہی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی خنزیر کی شکل میں، کبھی بندر کی شکل میں، کبھی کتوں کی شکل میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو وہ اصلی اور حقیقی بندر نہیں تھے، جو حاجی لوگ رو دھو کر گناہ جو معاف کرائے تھے، اللہ نے اس کی صورت اور اس کی مثال بتائی تھی۔ لہٰذا آج ہم اللہ سے ایسے تڑپ کر بلا کر مانگے کہ آج اللہ ہمارا حج قبول ہی کر لے، اور کوئی ہماری دعا میں کمی کسر باقی نہ رہے، اس طریقے سے تڑپ کر مانگنا۔ بالخصوص آج جو مسلمانوں پر پریشانی آئی ہوئی ہیں، حالات جو خراب ہیں، اور فلسطین کے غزہ کے مظلوم لوگ جو تڑپ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہندوستان میں بھی ایسے حالات لانے کی تیاری ہو رہی ہے، تو ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میدان عرفات میں امت کے حق میں دعائیں نہ بھولیں، کہ اپنے حق میں جہاں دعائیں ہو رہی ہیں وہیں ہمارے ہندوستان کے حق میں یہاں اللہ تعالیٰ دشمنوں کو اور ان کے منصوبوں کو ہمیشہ ناکام کرے اس پر، اور پھر غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد و نصرت فرمائے۔ اسرائیل کا جو ساتھ دیتے ہمیشہ ناکام رہیں۔ یہ دعا ہم مانگے، یہ مانگنے کا ایک بہترین اور شاندار وقت اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب یہاں میدان عرفات میں رہ کر پھر یہاں سے غروب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ جانا ہے، مغرب کی نماز ادا کیے بغیر۔ اور امیر حج کے نکلنے کے بعد ہی نکلنا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ لیکن معلوم ہوا کہ الحمدللہ آج کل اسی وقت اجازت دی جاتی جب امیر حج عرفات سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد ہی اجازت دی جاتی ہے۔ لہٰذا
غروب ہونے کے بعد جب اجازت دی جائے تو بسوں کے ذریعے یا پیدل عرفات سے مزدلفہ جانا ہے۔ اگر معذور ہیں، بوڑھے ہیں، پیروں میں تکلیف ہے، بسوں سے چلے جائیں۔ اگر جوان ہیں، طاقت و قوت ہے تو پیدل چلنے کی کوشش کریں۔ کہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ 90% یہی تجربہ ہے کہ بسوں سے جانے میں گھنٹے، کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ کبھی رات میں 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے بھی پہنچتے ہیں، بسیں رینگتی ہیں، چلتی نہیں۔ اور ایک ظاہر سی بات ہے، لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں تو بہتر سے بہتر انتظام بھی وہاں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اللہ نے طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، تو پیدل چلنے میں عافیت ہے اور جلد سے جلد پہنچ سکتے ہیں۔ اپنی سہولت پر عمل کر لیں۔ مزدلفہ یعنی عرفات سے مزدلفہ جانا ہے، اور نہ عرفات میں نماز پڑھنی ہے نہ راستے میں نماز پڑھنی ہے۔ نماز تو ہم کو مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے چلے تو درمیان میں ایک جگہ آپ اترے تھے استنجا کے لیے۔ آپ استنجا کے وضو کر کے آئے۔ اسامہ ابن زید ساتھ تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ نماز پڑھیں گے؟ کہا نہیں، آگے چل کر پڑھیں گے۔ الصلاۃ امامک، لہٰذا آپ مزدلفہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے عشاء کے وقت میں پہلے مغرب ادا کی، پھر نماز عشاء ادا کی۔ تو ایسی ہی ترتیب ہے کہ عشاء کے وقت میں ہم پہلے نماز مغرب ادا کریں گے، پھر نماز عشاء ادا کریں گے۔ اور یہاں کوئی شرط نہیں ہے۔ عشاء کے وقت میں مغرب ہوگی اور یہاں ایک اذان ایک اقامت، ایک اذان ایک اقامت سے 2 نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ باجماعت ادا کر لیں بہتر ہے۔ اور اذان کا وقت بھی جو مسجدیں قریب ہیں وہاں سے اذان ہوتی ہے۔ اگر اذان کا وقت معلوم نہ ہو تو حرم شریف سے وقت نوٹ کر لیں، اور اس کے 5 منٹ کے بعد اپنی اذان دے کر نماز ادا کر لیں۔ اور میدان مینا میں تو الحمدللہ بہترین انتظام ہے، عرفات میں بھی اچھا انتظام ہے، لیکن مزدلفہ میں انتظام کوئی نہیں ہوتا ہے۔ چھٹیل میدان ہے، کھلا ہوا میدان ہے، اور وہیں ٹھہرنا ہے، کہیں پہاڑوں پر، کہیں روڈ پر، کہیں کسی جگہ پر۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ آسانی سے جگہ دیتے ہیں وہاں ٹھہر جائیں۔ اور یہ رات بھی بڑی قیمتی رات ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو اس رات کو وصول کریں، اور اگر تھکے ہوئے ہیں تو سو جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بس مزدلفہ کی رات ہی آپ نے نماز تہجد نہیں پڑھی تھی۔ مزدلفہ کی رات ہی آپ نے نماز تہجد نہیں پڑھی، اس کے علاوہ آپ کی نماز تہجد کبھی نہیں چھوٹی تھی۔ مزدلفہ کی رات آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ ایک وجہ محدثین یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے نئے لوگ آئے ہوئے تھے اسلام میں، وہ آپ کا ہر عمل نوٹ کر رہے تھے، ہر عمل نوٹ کر رہے تھے۔ آپ نے اس لیے جان بوجھ کر نہیں پڑھی کہ نئے لوگ آئے ہوئے ہیں، کہیں وہ اس کو فرض یا واجب نہ سمجھ لیں، اس لیے آپ نے نہیں پڑھی۔ بہرحال اگر موقع ہو تو تہجد کی 2-4 رکعتیں پڑھ لیں، اگر تھکے ہوئے ہیں تو اس کو چھوڑنے میں حرج نہیں۔ لیکن مزدلفہ میں جو قیام ہوتا ہے، وقوف ہوتا ہے، یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے۔ جیسے عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مزدلفہ میں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں 3 دعائیں مانگی۔ 2 دعائیں اللہ نے عرفات میں قبول کر لی، ایک دعا قبول نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مزدلفہ پہنچے تو پھر آپ نے وہ دعا مانگی، اب اللہ نے قبول کر لی۔ محدثین وجہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے وہ دعا عرفات میں قبول نہ کر کے مزدلفہ میں قبول کر کے اللہ نے یہ بتا دیا،
جیسے وہ قبولیت کی جگہ ہے یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے، دعا وہاں بھی قبول ہوتی ہے یہاں بھی قبول ہوتی ہے، لہٰذا دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اول وقت حرم شریف سے وہ وقت نوٹ کر لیں تو اول وقت اذان کہہ کر اس سے پہلے ہی استنجا سے وضو سے سب سے فارغ ہو کر جیسے ہی صبح صادق ہو جائے تو اذان کہی جائے، سنت پڑھ کر اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا کر لیں، جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو بہتر ہے۔ جب نماز ادا ہو جائے تو میدان مزدلفہ میں ٹھہرنا جو واجب ہے اس کا اصل وقت یہی ہے۔ رات میں ٹھہرنا سنت ہے، میدان مزدلفہ میں ٹھہرنا جو واجب ہے اس کا اصل وقت یہی ہے۔ اگر رات میں ٹھہرے اور صبح صادق سے پہلے نکل جائیں گے تو دم واجب ہو جائے گا، لہٰذا میدان مزدلفہ میں ٹھہرے، نماز فجر پڑھیں، نماز فجر کے بعد کچھ دیر وہاں ٹھہر کر دعائیں مانگیں، یہی واجب ہے۔ اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ جاہلیت میں جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا وہاں جاہل لوگ ایام جاہلیت میں مزدلفہ سے نہیں نکلتے، جب تک سورج طلوع ہو کر دھوپ پہاڑ پر نہ پڑتی جب تک نہیں نکلتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اس عمل کو غلط قرار دیا اور یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے سے 5 منٹ پہلے آپ یہاں سے نکل جاتے تھے، لہٰذا وہیں ٹھہرے، سورج طلوع ہونے سے 5-7 منٹ پہلے وہاں سے نکل جائیں۔ ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ 2 رکعت پڑھنے کے بقدر وقت وہی 5-7 منٹ کا وقت ہے کہ 5-7 منٹ باقی ہوں تو وہاں سے نکل جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہیں نکل تو جائیں، وہیں رہتے ہوئے سورج طلوع ہو جائے، یہ اور بات ہے، مگر نکلنا تو ہمارا شروع ہو جائے گا۔ اب حج کا پہلا واجب پورا ہوا کہ مزدلفہ میں ٹھہرنا، وہاں سے مزدلفہ سے اب یہاں 10ویں ذی الحجہ کو ہم میدان مینا واپس آئیں گے۔ 10ویں ذی الحجہ کو میدان مینا میں 3 یا 5 کام ہم کو کرنے ہیں۔ میدان مینا میں 3 کام اور پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر مزید 2 کام، تو کل 5 کام آج کریں یا کم سے کم 3 کام۔ آج 10ویں ذی الحجہ ہے، یوم النحر ہے، یوم النحر یعنی قربانی کا دن، یوم النحر ہے۔ ایک بات یہاں یہ سمجھیں کہ عام دنوں میں سب سے پہلے عام دنوں میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اسی لیے تراویح پہلے پڑھتے ہیں، روزہ آنے والے دن میں رکھتے ہیں، تو رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ لیکن حج کے 5 دنوں میں اللہ نے ترتیب بدل ڈالی کہ دن پہلے آتا ہے رات بعد میں آتی ہے، مطلب بعد میں آنے والی رات گزرے ہوئے دن کے تابع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مینا میں دن میں رہتے اور رات میں رہتے ہیں، 9ویں تاریخ کو دن میں عرفات میں رہتے ہیں، رات میں مزدلفہ میں رہتے ہیں، پھر 10ویں 11ویں اور 12ویں کو دن میں اور رات میں مینا میں رہتے ہیں۔ تو یعنی بعد والی رات گزرے ہوئے دن کے تابع ہوتی ہے، اور اسی 5 دنوں میں ایسا ہے، اور وہ بھی حاجیوں کے حق میں، حاجیوں کے حق میں ہے، دوسرے پوری دنیا والوں کے حق میں ایسا نہیں ہے، ان کے لیے تو جو عام نظام ہے، عام ضابطہ ہے، وہی ضابطہ ہے۔ اب یہاں یوم النحر میں ایک تو بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، پھر قربانی ہے، پھر حلق یا قصر ہے۔ اس سے پہلے ایک اہم کام ہے جو کرنا ہے کہ مزدلفہ میں رات میں جو ٹھہریں گے تو یہیں سے ہم کو کنکریاں چن لینا ہے، کہ یہاں آسانی سے کنکریاں ملتی ہیں
پھر دوسری جگہوں میں کنکری نہیں مل پاتی اتنی آسانی سے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین نظام ہے کہ سینکڑوں سالوں سے کنکریاں چن رہے ہیں اور آج بھی چنتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں حجاج کنکریاں چنتے ہیں. آج بھی الحمدللہ بڑی آسانی سے وہاں کنکریاں حاصل ہوتی ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ جیسے کھجور کا بیج ہے یا جیسے چنا ہے اس کے بقدر 70 کنکریاں چن لیں. یہ 70 کنکریاں آپ کو چاروں دن کی رمی کے لیے کافی ہو جائیں گی. کچھ زائد بھی چن لے سکتے ہیں احتیاطاً. 70 کنکری تو چن کر رکھ لیں. اور اگر کنکریوں پر نجاست ہو تو دھو لیں. اگر نجاست نہیں تو دھونے کی ضرورت نہیں. ایک بڑے پتھر کو توڑ کر چھوٹی کنکریاں بنانا مکروہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. براہ راست کنکریاں ملتی ہیں اور اسی مقدار میں کچھ بڑی ہو کچھ چھوٹی کوئی حرج نہیں. تو کھجور کے گٹھلی بیج کے برابر 70 کنکریوں کو چن لیں. اب یہاں یوم النحر میدان مینا میں آنا ہے. میدان مینا آ کر طلوع آفتاب کے بعد، اصل وقت تو صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن صبح صادق سے سنت وقت نہیں ہے. رمی کا مسنون وقت طلوع آفتاب کے بعد سے رمی کا. اور صرف ایک شیطان پر رمی کرنی ہے جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں. جمرہ عقبہ. اور مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے یہی جمرہ پہلے پڑتا ہے. مکہ سے مینا آتے ہوئے یہ جمرہ آخر میں پڑتا ہے. تو جمرہ عقبہ، جمرہ اخرى، جمرہ کبریٰ، یہ تینوں اس کے نام ہیں اور ہماری عام زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں. تو جمرہ عقبہ پر رمی کرنی ہے اور وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب کے بعد سے اور زوال تک بلکہ غروب تک وقت ہے. اور اگر معذور ہیں تو غروب کے بعد بھی وقت رہتا ہے. معذوروں کے حق میں کوئی کراہت نہیں. ایسی بھیڑ زیادہ ہے جب بھی کوئی کراہت نہیں. وقت لمبا ہے لہٰذا جیسی جیسی سہولت ہو جاتے رہیں. بڑے شیطان پر کنکری ماریں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں تو اکثر لوگ حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا ٹھہر کر جائیں، وقت تو ہے، اور اطمینان سے کنکری مار کر آئیں. کنکری مارنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ ہم یوں کھڑے ہوں کہ دائیں طرف مکہ مکرمہ رہے اور بائیں طرف مزدلفہ اور مینا رہے. یہ مستحب طریقہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. 7 کنکری لیں. 7 کنکری لے کر ہر کنکری کو یوں ماریں کہ ہاتھ اس قدر اوپر اٹھائیں کہ بغل نظر آ جائے. اس قدر، پورے طور پر بھی نہیں، بالکل کم بھی نہیں. بس اس طریقے سے اٹھا کر کنکری یوں مارے کہ ستون سے ٹکرا کر وہیں نیچے گرے. ستون سے اس زور سے بھی نہ ماریں کہ ٹکرا کر باہر آ کر گرے، دور آ کر گرے، اور اس قدر آہستہ بھی نہ ماریں کہ وہیں گر جائے. کنکری مارنے کا جو طریقہ ہے اس کی جو حد ہے، جو ستون ہے، ستون سے 3 ہاتھ کے اندر کنکری پڑنا ہے. 3 ہاتھ کے باہر کنکری آ جائے گی وہ شمار میں نہیں آئے گی. اس لیے کنکری اس طور پر ماریں کہ ستون سے ٹکرا کر نیچے گر جائے، اور اگر ستون سے نہ ٹکرائے نیچے گر جائے یہ بھی کافی ہے. لیکن 3 ہاتھ کے اندر وہ کنکری گرے، 3 ہاتھ کے باہر وہ کنکری نہ آئے. اگر باہر آ جائے گی تو شمار میں نہیں آئے گی. اور ہر کنکری اس طور پر ماریں
کہ بسم اللہ اللہ اکبر رضاً للرحمن ورغماً للشیطان. بسم اللہ اللہ اکبر رضاً للرحمن ورغماً للشیطان کہیں. یعنی بسم اللہ اللہ اکبر رحمان کو راضی کرنے اور شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کنکری مارتا ہوں. رحمان کو راضی کرنے اور شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے. اور کنکری مارنے کے بعد بھی ایک دعا ہوئی ہے اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا. یہ دعا اللہم اجعلہ، اے اللہ میرے اس حج کو حج مبرور کر دے اور میرے گناہوں کو بخش دے. تو 7 کنکری ایک بعد دیگر اس طرح سے مارے. اصل جڑ میں پڑنا ضروری ہے، جڑ میں. اور شیطان تو نہیں ہے وہاں، لیکن شیطان جس جگہ کھڑا ہوا تھا اصل وہ جگہ کنکری پڑے، یہ مقصود ہے. اس لیے یا تو پتھر سے ٹکرا کر وہیں نیچے گرے، یا پتھر سے نہ ٹکرائے نیچے گر جائے 3 ہاتھ کے فاصلے کے اندر، وہ بھی شمار میں آ جائے گی. اس زور سے نہ مارے کہ وہ واپس آ جائے اور 3 ہاتھ کے باہر پڑے. اگر 3 ہاتھ کے باہر پڑے گی تو وہ شمار میں نہیں آئے گی. تو آج جو یوم النحر ہے اس کا یہ پہلا عمل ہے کہ بڑے شیطان کی صرف رمی کرنی ہے.